ख्वाजा अब्दुल मुईद। सुबह की भूख दे रही है दस्तक, अब उठ भी जाइए सोएंगे कब। जी नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ, और आज का प्रोग्राम बड़ा ही ख़ास है मेरे ख्याल से। आज के प्रोग्राम में मुझे बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी एक जोश के साथ, बिल्कुल जोश आ भी रहा है, उसका इजहार करते हुए प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि जी नाज़रीन आपको बताएं कि बल्कि सबको मालूम है कि आज यौम कायदा यानी कि 25 दिसंबर है। और 25 दिसंबर के हवाले से हमने सोचा क्यों ना आज के दिन को सेलिब्रेट करें। हम हर दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं बहुत ही आम गुफ्तगू करूं तो अपनी ज़िंदगी में अपनी सालगिरह को, अपनी खुशियों को, अपने बच्चों की खुशियों को, अपने ख़ानदान में होने वाली हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। और जब साल गुजर जाता है तो हम किस तरह उन चीज़ों को एक बार फिर से याद करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज अपने कायद की सालगिरह को भी उसी तरह मनाने की ज़रूरत है। सिर्फ मनाने की नहीं, बल्कि उनकी वो कुर्बानी और उस जद्दोजहद को, उस एक पूरी लीग को याद करने की ज़रूरत है जो कि उन्होंने पूरी काविशें की पाकिस्तान के लिए, और वो एक खूबसूरत तोहफ़ा दिया, एक धरती हमें मिली, एक पाकिस्तान हमें मिल गया जहाँ हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। मैं यहाँ एक आज़ाद फ़िज़ा में बैठे किसी के दबाव के बगैर आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग आज हमारे साथ प्रोग्राम में भी होंगे, वो भी अपनी बात करेंगे। तो ये एक पाकिस्तान हमारी नेमत है। सोचें और मुल्कों के बारे में जो आज भी कैद हैं। और बल्कि आज हम कश्मीर के बारे में बात करेंगे। कश्मीर आज भी 500 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं, लॉकडाउन हो चुका है कश्मीर में, और अभी भी वहाँ वो जुल्म और बर्बरियत का जो सिलसिला है वो उसी तरह जारी है, बल्कि मज़ीद परवान चढ़ता जा रहा है। और कायद-ए-आज़म तो कहा करते थे कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बिल्कुल ये जो आज के दिन, बल्कि कोई भी दिन हो जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उस दिन हम केक काट लें, वो सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हम उस दिन उनकी उस पर्सनैलिटी को, उस शख्सियत को याद करें, बल्कि मकसद ये होता है कि हम उस दिन उन लोगों को याद करने के साथ साथ उनकी कुर्बानियों को, उनकी जद्दोजहद को और उनका सबक जो हमें सिखा के गए, जो चाहते थे, जो कहते थे कायद-ए-आज़म काम काम और काम। तो आज के नौजवान क्या कर रहे हैं? आज के नौजवान काम काम और काम कर भी रहे हैं या नहीं करे, उस फरमान को पूरा कर भी रहे हैं या नहीं, इसके बारे में आज के प्रोग्राम में बात होगी। यकीनन एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम में होंगी। बिल्कुल अगर उस शख्सियत के बारे में कहूँ तो बल्कि वो तो कायद-ए-आज़म के बारे में किताब भी लिख चुके हैं। मेरे सामने ये किताब पढ़ी भी है। सुंदर फाउंडेशन को आज से कुछ अर्सा पहले ये किताब पेश की गई, जना, इस्लाम और पाकिस्तान के 3 खूबसूरत लफ्ज़। और क्या मेरे ख्याल से इंतज़ार इस किताब का, बल्कि उन्होंने रिसेंटली अपना कॉलम भी उनका शाये हुआ, चौथा सतून, बल्कि आपको बता ही जब आप लोग जान गए होंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एडवोकेट एंड राइटर जनाब मोहम्मद आसिफ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का फजल है। बल्कि अब तो आपको देख के मज़ीद ठीक हो गए, क्योंकि हमारे माशरे में बल्कि सियासत की बड़ी इजाज़त, कुछ लोग ऐसी शख्सियात जिनसे आपको सीखने का मौका मिलता है, जिनके साथ, जिनकी नशिस्तों में आपको बैठ के वो अपनायत का एहसास होता है। तो सर यू आर वन ऑफ दैम। और बिल्कुल हम जब भी आपसे मिलते हैं तो आपकी तरफ से वो शफ़क़त और आपकी मोहब्बत जो हमें मिलती है, तो वो हमें भी लगता है कि आने वाले लोगों को हमने भी डिलीवर करना, और जो आपने इस खूबसूरत किताब की सूरत में हमें डिलीवर किया इंशाल्लाह। मैं बल्कि कुछ स्टार्ट की, मैंने जाहिद साहब से लेके ये किताब, तो मैंने कहा प्रोग्राम के, क्योंकि कल प्रोग्राम का डिसाइड हम कर रहे थे, तो बिल्कुल वो तब से पढ़ी तो नहीं जा सकती, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपका वो कॉलम जो आपने पढ़ा। सर पहला सवाल यहाँ से हम करेंगे कि आज यौम कायदा और हम 25 दिसंबर, तो आपने कॉलम का लिखा और उसका पहला जुमला आपने लिखा जो आपने कहा नज़रियाती लीडर, आपने कायद-ए-आज़म को कहा। ज़रा उस कॉलम के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मोहिद, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है, और उस नज़रियाती मुमलिकत के बानी को हम नज़रियाती लीडर ही कहेंगे डेफिनेटली, इसलिए कि कोई नज़रियाती लीडर ही एक नज़रियाती मुमलिकत की बुनियाद रख सकता है। बिल्कुल। ये कॉलम लिखने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पाकिस्तान में एक तबका है जो मुसलसल ये प्रोपेगेंडा करता है कि पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म एक सेकुलर रियासत देखना चाहते थे। फिर वो सेकुलरिज्म की अपनी तशरीह करते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि लादीनियत, ये सेकुलर तबके की मैं बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि रियासत के साथ मज़हब का कोई तल्लुक़ नहीं होगा। अब अगर रियासत के साथ मज़हब का कोई तल्लुक़ ना हो, फर्ज़न पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कि इसका ईसाइयत से तल्लुक़ तो नहीं हो सकता, हिंदुइज़्म से भी नहीं हो सकता, बिल्कुल किसी और जो अदयान है या मज़हब है, लेकिन इस्लाम के साथ इसका ये ताल्लुक़ है कि पहले तो इस्लाम एक दीन है, बिल्कुल, वो एक निज़ाम ज़िंदगी है। बिल्कुल। मतलब इस्लाम सिर्फ इनफरादी ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई नहीं करता, बल्कि वो हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में भी रहनुमाई करता है। बिल्कुल। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम इनफरादी तौर पर कलमा पढ़ते हैं तो मुसलमान हैं, जब रियासत इज्तिमाई तौर पर कलमा पढ़े तो वो एक नज़रियाती रियासत होगी। और कायद-ए-आज़म में के तो बेशुमार अक़वाल हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। कायद-ए-आज़म का एक मशहूर कौल ये है कि जब हिंदुस्तान में पहला गैर मुस्लिम
مسلمان ہوا تو پاکستان اسی دن مارز وجود میں آ گیا تھا. اور قائد اعظم نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پاکستان کا بانی کون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہر مسلمان اس کا بانی ہے. واہ. دیکھیں یہ قائد اعظم کی عظیم و شان قیادت, ان کی جو آنیسٹی ہے, ان کا جو مضبوط ارادے ہیں, ان کی جو مطلب ایک ناقابل شکست ان کا جو جذبہ تھا, اس کا مرہون منت ہے پاکستان, اس کا نتیجہ ہے پاکستان. لیکن اگر قائد اعظم کی آواز پر قوم لبیک نہ کہتی, مطلب قوم انہیں اپنا مسلمان لیڈر نہ مانتی, اور مسلم لیگ کو آل انڈیا مسلم لیگ تھی اس نے اپنی نمائندہ جماعت کے طور پر الیکشن کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے انہوں نے اس کو ایک نمائندہ جماعت کے طور پر اس کی حیثیت کو منوایا, تب پاکستان بنا. اور قائد اعظم کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایک منتشر قوم کو انہوں نے ایک متحد قوم میں اتحاد, ایمان اور نظم و ضبط کی لڑی میں پرویا, اور پھر وہ اس حصول پاکستان میں کامیاب. بالکل. اچھا سر, یہ جس سلسلے کی آپ نے بات کی کہ انہوں نے متحد کیا تمام لوگوں کو, کاوشوں کا ذکر بھی آپ نے کیا ان تمام لیڈرز کی, تو کیا ہم نے آج کے, آپ کو لگتا نہیں کہ ہم نے ان تمام کاوشوں کو فراموش کر دی ہے؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے, بلکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب تحریک پاکستان کا دور تھا یا زمانہ تھا, اس وقت ہم ایک قوم بنے اور ایک ملک بن گئے, لیکن بعد میں ہم ایک قوم نہیں رہے, ہم لسانی عصبیتوں کا شکار ہوئے, علاقائی عصبیتوں کا شکار ہوئے. مشرقی پاکستان کو یہ شکایت پیدا ہوئی کہ ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے. یعنی وہ ان کی شکایات بالکل غلط نہیں تھی, اس میں بڑی حد تک ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے, لیکن پاکستان کے نظریے کا قصور نہیں ہے. قصور بلکہ یہ ہے کہ ہم نے اس نظریے کو فراموش کیا, تو سقوط مشرقی پاکستان ہوا. تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس نظریے کو فراموش کر دیا, اس جذبے کو فراموش کر دیا جو قائد اعظم نے ہمیں پیدا کیا تھا, اور اس کے پھر نتیجے میں اس کا جو ثمر ہے وہ پاکستان کے سامنے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے استحکام کے لیے بھی وہی جذبہ ضروری ہے جو تحریک پاکستان کے دور میں مطلب ہمارے درمیان موجود. ایک اور معید میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں, پاکستان ایک انوکھا ملک تھا جو 14 اگست 1947 کو بنا, کہ 1000 میل کے فاصلے پر پاکستان کے دو حصے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ریاست کے طور پر یہ قائم رہ سکتا ہے, تو قائد اعظم نے کہا کہ دراصل ہمارا ایک نظریہ بڑا منفرد ہے. ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں, اور قرآن میں یہ جو کہا گیا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں, ہم میں اخوت کا گہرا رشتہ ہے. تو اس رشتے کی وجہ سے یہ پاکستان قائم رہ سکتا ہے. اگر اس رشتے کو ہم کمزور کر دیں گے, وہ جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے, تو ہم ایک قوم کے طور پر. اب دیکھیں نا کہ دوسرے جو ملک اسلامی ملک ہے وہ جغرافی طور پر اکٹھے بھی ہیں لیکن الگ الگ ملک ہیں, لیکن ہمارا تو 1000 میل کا فاصلہ تھا. تو یہ ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا, اس جذبے کو برقرار رکھنا چاہیے تھا. اور وہ جذبہ اخوت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اثار کریں, قربانی دیں, اور دوسرے کو مطلب وہ اس کو جو زیادہ دینے کی کوشش کریں. فرداً اگر پنجاب والے ہیں تو وہ سندھ کے لیے اثار کریں, سندھ والے ہیں تو بلوچستان کے لیے اثار کریں. اسی طرح مشرقی پاکستان تھا تو مغربی پاکستان والے اثار کر دیں. تو ایک دوسرے کے لیے وہ جو اخوت کا جذبہ اگر وہ زندہ رہتا, برقرار رہتا, تو کبھی بھی وہ واقعہ نہ آتا. اور وہ جذبہ اب بھی مطلب ہمیں اسے دوبارہ زندہ رکھنا چاہیے. جس طرح اقبال نے کہا ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ. تو ہمیں اس جذبے کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے. بالکل. اچھا سر, ہم بالکل بھی اس روایت کا حصہ نہیں بنیں گے جو کہ دیگر پروگرامز میں ہوتا ہے یا ہمارے باقی حلقوں میں ہوتا ہے کہ آئے بیٹھے بات چیت کی اور اس دن کو یاد کیا اور سب چلے گئے. ہم لوگ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم کو ایک بار پھر سے ایک قائد مل جائے تو ہم سنور جائیں گے, ایک اور اقبال پیدا ہو جائے تو ہم سنور جائیں گے. یہ بڑی تقریروں میں اور بڑی بڑی جگہ پہ نشستوں پہ سننے کو ملتا ہے, لیکن ہم یہ کیوں نہیں ہم کرتے کہ ہم اپنے اندر بھی ایک وہ ہمارے اندر قائدانہ صلاحت ہے, ہم اس کو کیوں نہیں اجاگر کرتے. میں چاہوں گا کہ ہم آج اسپیشلی مخاطب ہوں آپ نوجوانوں سے, اور ان کو آپ کیا پیغام دیں گے, کیونکہ قائد اعظم کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں. مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی, جب ہم کل تیاری کرے تو لوگوں نے کہا جی آپ بھی وہ بتائیں گے کہ وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے, وہ انگلستان چلے گئے, انہوں نے فلاں جگہ سے پڑھائی کی. میں کہا اب ہم ان چیزوں سے نکل آنا چاہیے. ہماری نشستوں میں بھی تک یہ ڈسکس ہو رہا ہے, ہمارے بچے بھی تقریر کو سکھائی جاتی تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ قائد اعظم کراچی میں ان کا مزار ہے, فلاں جگہ پہ سیالکوٹ میں وہ آئے, مرے کالج
جب انہوں نے خطاب کیا، لیکن ہم جو ایکسپیکٹ کریں کہ وہ قائد پیدا ہوگا، وہ اقبال پیدا ہوگا، دوبارہ سے قوم جڑے گی، تو ہمارے اندر کب تک یہ کہہ لیں جوش نہیں ڈیولپ ہو رہا؟ جی، اس میں مزید بات یہ ہے کہ یہ جو ویسے قائد اعظم کو ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کرنا اور کہ دوبارہ اگر کوئی قائد اعظم پیدا ہو یا اقبال پیدا ہو، یہ تو ایک بڑا اچھا نقطہ نظر ہے، لیکن اصل میں زور اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہم قائد اعظم کے ان اصولوں کو، بالکل اس آنیسٹی کو ہم بھی اپنائیں۔ بالکل ڈیفینیٹلی، فرداً علامہ اقبال نے کہا کہ قائد اعظم سے بہتر ہمیں رہنما نہیں مل سکتا۔ بالکل، تو کسی نے پوچھا کہ ان میں کون سی خوبی ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی کرپٹ نہیں کر سکتا، واہ، انہیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا کہ اگر ہم بھی اپنے اندر آنیسٹی پیدا کر لیں، بالکل ہمیں کوئی کرپٹ نہ کر سکے، خرید نہ کر سکے، بالکل تو ہمارے اندر بھی باقاعدہ صلاحیتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یعنی یہ زبانی جمع خرچ سے تو نہیں پیدا ہو سکتی۔ اسی طرح قائد اعظم کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، کوئی کسی نے انہوں نے کہا کہ وہ فلاں ووٹ ہمیں مل سکتے ہیں لیکن اس پہ کچھ پیسے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈس آنیسٹی ہے، بالکل یعنی کسی ووٹ کو خریدنا یا اس کی رائے کو خریدنا۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں تو اب یہ عام بیماری ہے بالکل کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ایسے ووٹ موجود ہوتے ہیں کہ جو پیسوں کے ذریعے سے، مفاد کے ذریعے سے ان کو خریدا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم جیسا لیڈر، اصل میں وہ اس کو اس طرح آپ لیں کہ ان جیسا آنیسٹ، ان جیسا دیانتدار۔ اور دیکھیں ہماری جو بعد کی قیادت ہے وہ اگر اپنے قائد اعظم کی طرح بے غرض ہوتی، بے لوث ہوتی، تو پاکستان کے حالات یہ نہ ہوتے۔ بالکل اصل میں ہم بے لوث نہیں ہیں، بالکل بے غرض نہیں ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کا مفاد جو ہے وہ ہمارے ذاتی مفاد سے بالا ہے، لیکن ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اپنی ذات کے لیے سمیٹ لیں۔ اس ملک کو ہونا تو یہ چاہیے، فرداً اس اور انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سوچیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، بالکل آپ یہ سوچیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ بالکل ڈیفینیٹلی، اور یہ جو آپ کا خود ادارہ بھی ہے، دیکھیں نا آپ جو ایک خاص شعبے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، تو آپ سے جو لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب لوگوں میں جذبہ موجود ہے، بالکل اور اس جذبے کو اگر ایک منظم شکل دی جا سکے بالکل تو اور بھی مطلب معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے۔ بالکل۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور آج یوم قائد ہم سیلیبریٹ کریں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید باتیں ہوں گی، دیکھتے رہیے صبح بخیر زندگی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر زندگی اور بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان جناب آصف ولی صاحب موجود ہیں۔ بالکل آج یوم قائد کے حوالے سے ہم بات کریں تو سر اپنی گفتگو کا سلسلہ اس طرح سے پھر اس کا آغاز کریں گے۔ تو آپ کا کالم میں کل پڑھ رہا تھا تو جو پہلی لائن تھی اس کو پڑھنے کے بعد میں نے تقریباً 10 منٹ کا وقفہ لیا اور میں نے بہت سے سوالات جو تھے وہ اٹھنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا جب سر کل آئیں گے تو پوچھوں گا۔ آپ نے لکھا تھا پاکستان کی اساس و بنیاد بہت آسان ہے، جی جی، تو مشکل کیوں بنتی جا رہی ہے؟ دیکھنا مشکل تو مطلب ان کے لیے ہے کہ جو مغالطہ پیدا کرتے ہیں۔ بالکل، اگر صاف ذہن سے دیکھا جائے تو سیدھی بات ہے۔ آج میں جسٹس جوید اقبال کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو مطلب بنیاد ہے یا قائد اعظم کا جو تصور ہے یا علامہ اقبال کا تصور ہے، ان میں ایک ذہنی ہم آہنگی بھی ہے۔ بالکل، ایسا آپ کو روکوں گا، بلکہ آپ یہ بھی ساتھ ایڈ کریے گا کہ اس بنیاد کو لوگ بھلاتے بھی کیوں جا رہے ہیں؟ بتائیے کہ آج کل ہم اتنا گائیڈ نہیں کر رہے، ڈیلیور نہیں کر رہے آنے والی نسلوں کو، اس پہ بھی کامنٹ کریے گا ساتھ ہی۔ جی ضرور۔ اصل میں پھر عرض کروں گا کہ اگر مطلب لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، لوگ جو قرآن میں احکامات لکھے ہیں ہماری عملی زندگی کے لیے اس پر عمل نہیں کر رہے، لوگ حدیث پہ عمل نہیں کر رہے، تو اس میں میں دوبارہ اس پہ زور دے کر کہوں گا کہ اس میں قرآن یا حدیث سے مطلب یہ نتیجہ تو نہیں ہے کہ اس میں کچھ کمی ہے تو ہم عمل نہیں کر رہے۔ بالکل، اصل میں یہ ہے کہ وہ اس لیے ہم نہیں کر رہے کہ یہ جو ہماری جو دنیا داری ہے، دنیا کی جو ہوس ہے، لالچ ہے، وہ غالب آ جاتی ہے۔ بالکل، دیکھیں اگر آپ یہ بھی سوال کریں کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں، بالکل ہم رشوت کیوں لیتے ہیں، بالکل ہم کم کیوں تولتے ہیں، بالکل، اور ہم ملاوٹ کیوں کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لالچ اور ہوس سے تعلق رکھتی ہیں۔ بالکل، یعنی اس کا کوئی ان معنوں میں تجزیہ کوئی جس طرح کوئی
سائنسی فارمولے کی طرح تو نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں. حالانکہ ہم اگر سچ بولیں تو کوئی اس میں رکاوٹ تو نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ جو ہے اس کے درمیان مطلب کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے اس کا کس کو نہیں پتا. اسی طرح جو پاکستان کا جو نظریہ ہے مطلب سیدھے اصول ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد پر بنا. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کی بنیاد پر اگر اس کو نہ ٹو نیشن تھیوری کو اور تو بنیاد ہی کوئی نہیں بنتی. یعنی اگر سیکولرزم کی بات کرنی ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ ریلیجن کا تعلق نہیں ہوگا تو پھر تو متحدہ ہندوستان سے الگ پاکستان کیوں بننا. اور کسی نے کہا کہ جی یہ مسلمانوں کی معاشی ضرورت کے تحت بنے. اچھا چلیں اسے ایسے بھی کر لیتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی معاشی ضروریات کے لیے بنا ہے تو مسلمانوں کی معاشی ضروریات ہندوؤں سے کی معاشی ضروریات سے الگ تو نہیں تھی. یعنی ایز انسان ایز اے ہیومن بینگ تو ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ہمارا استحصال وہ بطور مسلمان کرتے تھے. یعنی ہمیں وہ اللہ کا قوم سمجھتے تھے. ان کے رویے بھی یہ کہتے تھے ان کا تعصب بھی یہ تھا کہ اس وقت یہ اسٹیشن پر ریلوے اسٹیشن پر یہ آواز لگتی تھی ہندو پانی اور مسلم پانی. یعنی وہ تو اپنے برتن میں یہ سمجھتے تھے ہم اگر پانی بھی پئیں یہ ہندوؤں کی میں بات کر رہا ہوں تو جناب ان کا جو برتن ہے وہ پلید ہو جائے. یہ ہندو سوچتی ہے مطلب عصبیت کی بات. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی عصبیت نے بھی لیکن قائد اعظم نے ایک بڑی اچھی بات کی. وہ جو آپ نے سوال اصل میں طرف کہ آپ نے وہ کالم پڑھا تو قائد اعظم نے کہا کہ ہم نے کسی منفی جذبے کے تحت پاکستان نہیں بنایا. یعنی کہ صرف ہندو عصبیت کی وجہ سے کہ بھئی ہندوؤں سے ہم تنگ تھے نہیں بلکہ ہم پازیٹیو طور پر بھی اسلام کا ایک اپنا کلچر ہے اس کی کلچر ویلیوز. حتیٰ کہ دیکھیں کیلنڈر ہے تو ہمارا کیلنڈر الگ ہے ہمارا ہجری سال ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ ایک قائد اعظم نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہندو گائے کی پوجا کرتا ہے ہم گائے کو کھاتے ہیں. تو یہ ہمارا جو کلچر ویلیوز ہیں ہمارے جو مذہبی احکامات ہیں وہ پوری ایک زندگی پر ایک محیط ہے. اسی طرح میں بات کروں گا کہ سود فرضاً حرام ہے اور فرضاً نہیں بلکہ یقیناً حرام ہے لیکن اگر ایک ریاست بنی ہوگی یعنی اسلامی ریاست ہوگی تو اس کو اجتماعی طور پر یعنی ایسا نظام دیا جا سکتا ہے جو سود کا متبادل نظام ہو. یعنی وہ ایسے ملک میں سود کا متبادل نظام نہیں دیا جا سکتا کہ جہاں مسلمان اکثریت میں نہ ہو. وہ تو ان کے لیے تو سود حرام ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اسلامی معیشت کا تقاضا تھا اسلامی معاشرت کا تقاضا تھا اور علامہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اسلامی ایک مطلب ہمارا ایک پورا اخلاقی بھی وہ ایک سٹرکچر ہے تو وہ سٹرکچر تبھی قائم رہ سکتا ہے فائبر قائم رہ سکتا ہے کہ ہماری عملی زندگی جو ہے وہ اجتماعی زندگی میں اسلام نظر آئے. دیکھنا اب وہ جو آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اصل میں ہم اسلام سے دور ہیں اس لیے وہ کام میں کہتا ہوں ایک جس طرح کہتے ہیں کہ صرف جھوٹ چھوڑ دیں تو ہمارا معاشرہ نہیں. اچھا صرف خدا کا خوف ہی ہم پیدا کر لیں کہ کوئی کام کرتے ہوئے اکیلے میں یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ تو تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو ہماری زندگی تو ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں سب پتہ ہے کہ ہم نے مطلب اس ایک ایک چیز کا حساب بھی دینا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو بھولے ہوئے. بڑا خوب جملہ تھا میں نے اس لیے وہاں وقفہ آیا اتنے آسان الفاظ میں اتنا بڑا مطلب تھا لوگوں کے لیے. شاید میں پہلے پڑھ کے ایک دفعہ رکا ہوں اس کے پر. پاکستان کی اساس و بنیاد بہت آسان ہے اور بالکل ہمیں صرف سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک آپ کی اجازت سے نا ایک اقتباس یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ایک یہ پوری پکچر سامنے آ جائے. یہ 1939 میں قائد اعظم نے ایک بیان تقریر میسج وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں کہ 1940 میں 23 مارچ کو وہ قرارداد پیش ہوئی جس کی بنیاد پر آگے پھر سٹرگل پاکستان کی شروع ہوئی. لیکن 1939 میں قیام پاکستان سے بھی وہ قبل کیا کہہ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں بہت کچھ دیکھا دولت شہرت اور عیش و عشرت کے بہت لطف اٹھائے. اب میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد و سربلند دیکھو. میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا گواہی دے رہا ہو کہ جناح نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی. قائد اعظم کے الفاظ ذکر. میں آپ سے اس کی داد اور صلہ کا طلبگار نہیں ہوں
میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرا اپنا دل، میرا اپنا ایمان اور میرا اپنا ضمیر گواہی دے کہ جناب تم نے واقعی اسلام کے دفاع کا حق ادا کر دیا ہے، جناب تم مسلمانوں کی حمایت کا فرض بجا لائے ہو۔ میرا خدا یہ کہے کہ بے شک تم مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبہ میں اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھتے ہوئے مسلمان بنے۔ مطلب زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے کہ جناب تم نے اسلام سے غداری نہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ پاکستان جو بنا ہے وہ اسلام سے وفاداری کے لیے، وفاداری کی، یعنی غداری سے الٹ وفاداری کی۔ بالکل اور ایک انہوں نے کہا کہ اسلام کے دفاع کا ادا کر دیا۔ بالکل پاکستان جو ہے یہ اسلام کے دفاع کے لیے۔ بالکل۔ اور علامہ اقبال نے ویسے ایک اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ مشکل وقت میں مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی بلکہ اسلام نے ان کی حفاظت کی۔ واہ کیا یہ وہی سب اس پر دوبارہ ذرا غور کریں۔ بالکل اسلام جو ہے وہ ہمارے دفاع کا باعث ہے، بالکل ہماری نجات کا باعث ہے۔ بالکل اب ایگزیکٹ دیکھ رہے ہیں اسلام کی بنیاد پر ہم ایک قوم ہے، اس بنیاد پر ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا، تو دوسرے معنوں میں ہم نے اسلام کی بنیاد پر اور اسلام کے مطالبے پر پاکستان قائم کیا۔ صحیح بات، میں یعنی اسلام نے ہمیں پاکستان دیا ہے، اس کے بغیر ادھورے ہیں ہم۔ ہاں پاکستان نے اسلام نہیں دیا۔ بالکل اس پہ ذرا غور کریں بالکل۔ کہ پاکستان نے اسلام نہیں دیا، بالکل، اسلام نے پاکستان پاکستان دیا۔ اور اگر ہم اس رشتے کو برقرار رکھیں تو ہماری اجتماعی زندگی بھی بالکل اس سے مختلف ہو سکتی ہے۔ بلکہ جو بیچ میں آپ نے کوٹ کیا نا کہ اسلام کے دفاع کا، جی جی تو میرے خیال جب تک ہم دفاع کرتے رہیں تب تک ہم بچے رہیں، بلکہ جب ہم ٹھیکیدار بن جائیں گے اسلام کے، جی بہت ہی جی اگر جی۔ میں ہارش ورڈز استعمال کروں تو یہ ورڈ ہے کہ ٹھیکیدار جب بن جائیں گے جی جی۔ تو تب سے رشتہ جو اصل میں خراب ہو۔ دفاع میں اور ٹھیکیداری میں فرق ہے، بڑا اچھا آپ نے ڈسٹنکشن کی ہے کہ یہ دفاع کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کے اصل کنسیپٹ پر خود عمل کر کے دکھائیں۔ بالکل۔ اب 25 دسمبر کے حوالے سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی دن ہے، بالکل۔ اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان نہ ہو ہم مسلمان بے نہیں۔ شک، پہلی بات تو یہ دیکھیں۔ میں اتفاق سے کیونکہ آپ نے اشارہ کیا یہ اس دفاع اور ٹھیکیداری کے حوالے سے، بالکل تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے دفاع کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح اسلام کو مطلب اپنے جسم پر بھی اور معاشرے کے لیے بھی اس طرح فلاح کا جو یہ جو دین ہے اس میں منارٹیز کو فراموش نہ کریں۔ بالکل اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں قائد اعظم کے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ بالکل قائد اعظم کو یاد کرتے ہوئے 14 اگست کو ماؤنٹ بیٹن نے یہ جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی ہے اس میں یہ حوالہ دیا اکبر مغل بادشاہ کا کہ انہوں نے غیر مسلموں سے بڑا رواداری کا برتاؤ کیا۔ ہاں تو اس کی سپیچ کے جواب میں قائد اعظم نے فرمایا بالکل کہ ہم نے اکبر سے رواداری کا سبق نہیں سیکھا بلکہ ہم نے 1300 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رواداری کا، غیر مسلموں سے رواداری کا سبق سیکھا۔ اور دوسرے الفاظ قائد اعظم کے یہ تھے کہ جب مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں پر فتح حاصل کر لی، غلبہ حاصل کر لی، تو پھر انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ یعنی اگر آپ کمزور ہوں تو پھر آپ ان سے اچھا سلوک کریں تو وہ تو آپ کا احسان نہیں ہوگا۔ جب آپ طاقت میں ہوں، اقتدار میں ہوں اور آپ کو غلبہ حاصل ہو، یعنی وہ ان کا جو ہے اقلیتوں کا جو حقوق کا مسئلہ وہ آپ کا مرہون منت ہو تو پھر آپ ان کے حقوق کا خیال کریں۔ یہ قائد اعظم کا تصور۔ اکثر ہم نے بریک کی طرف جانا، لیکن اس سے پہلے میں ایک مختصر آپ کامنٹ کریں اس چیز کے اوپر کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ کسی کے گھر کے بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی فلاں اس سے شکل ملتی ہے، حرکتوں کو اکثر ایک دوسرے سے مشابہت دیتے ہیں کہ جی میں اگر کسی کی طرح بول رہا ہوں، کہا کہ عبد الموجود کی طرح بات کرتے ہیں، بلی صاحب فلاں کی طرح دکھتے ہیں، تو ہمارے آج کے جو رہنمائیں لیڈرز ہیں کہیں ان کے اندر وہ عکس نظر کیوں نہیں آتا قائد اعظم کا؟ اچھا یہ معید آپ سوال تو آپ نے بڑا ہی ریلیونٹ کیا ہے، لیکن جو جب آپ کہتے ہیں نا کیوں، مطلب میں بھی اگر اپنے آپ کو کہوں، میں اب دیکھیں نا بات تو سیدھی ہے، اس میں بھی سیدھی بات ہے کہ اگر قائد اعظم با کردار تھے تو ہم اگر بے کردار ہیں یا کردار سے محروم ہیں، اچھے کردار سے محروم ہیں، تو اسی وجہ سے تو ہم قابل احترام نہیں نا، بالکل اسی وجہ سے تو ہم وہ مقاصد نہیں حاصل کر رہے، یعنی زندگی میں ہمیں وہ کامیابیاں نہیں ملتی۔ اب کیوں کی بات تو مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ فرداً ایک بندہ بلاوٹ کر رہا ہے،
وہ کیوں ملاوٹ کر رہے ہیں؟ وہ ملاوٹ کے بغیر اگر ایک چیز بیچ دے گا، مطلب وہ ایک معاشرے کو صحت مند رکھنے کے لیے اس میں ملاوٹ نہیں کرے گا تو اس میں اس کا کیا جاتا ہے؟ لیکن وہ ناجائز منافع خوری میں، صرف ناجائز منافع خوری ہے نا، کہ اس کو ایک کم تر چیز کو برتر چیز میں ملا دیا جائے اور آپ جو کم تر چیز ہے اس کے بھی وہی پیسے لے لیں۔ پیٹرول میں فرض ملاوٹ کر دیجئے ایسی چیز کی کہ جو کم قیمت پر مل سکتی ہے اور آپ زیادہ قیمت پر دے دیں، تو یہ جو ہم وہ عکس نہیں نظر آتا، وہ یہی ہے۔ یہ فرق ہے آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی کا، جھوٹ اور سچائی کا۔ اگر ہم سچائی پہ نہیں مطلب پہرے دار، کیونکہ سچائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے، فرض دودھ میں ایک بندہ ملاوٹ کرتا ہے تو وہ اگر ملاوٹ نہ کرے تو اسے پرافٹ کم ہوگا، یعنی اگر وہ دولت کا اس کی حرص کم ہو اور وہ آٹومیٹکلی اس ملاوٹ سے باز رہے گا۔ لیکن اگر وہ حریص ہو جائے گا تو پھر حرص جو ہے، لالچ جو ہے، طمع ہے، اس کی پھر حد کوئی نہیں ہوتی۔ مطلب قائد اعظم میں اور ہم میں، آپ نے سوال بہت اچھے سوالات اٹھائے ہیں، فرق ہی یہی ہے۔ وہ اسی لیے قائد اعظم کہ انہوں نے مطلب اپنی زندگی میں مفاہمت نہیں کی، اصول شکنی نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو فریب نہیں دیا، اور بڑی صاف اپنی لائف کو گزارا ہے، کسی سے بددیانتی نہیں کی۔ تو ہم ان اصولوں کو اپنا لیں۔ دیکھیں سب تو قائد اعظم نہیں بن سکتے، لیکن جس طرح ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو کوئی شخص ان کی سیرت کو تو اپنے درجے پر ہی اپنائے گا نا۔ ان جیسا صادق و امین تو کوئی نہیں ہو سکتا، ان جیسا کوئی عظیم کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اصول تو ہمیں اسی لیے بیان کیے نا، اور خود عمل کر کے بھی دکھایا کہ ہم اس پر عمل کریں۔ صراط مستقیم، اگر ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، اب کیوں چھوڑ دیا ہے اس کو میں آپ کے سوال کو اپنے آپ پہ خود بھی کر رہا ہوں کہ کیوں کا جواب بھی صرف یہی ہے کہ ہم اس لیے صراط مستقیم کو چھوڑتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری جو مطلب کم نظری ہے نا، وہ اس پر مفادات مطلب ہم پر غالب آ جاتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شاید زندگی، اور شاید یہ دنیا ہی زندگی ہے۔ حالانکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ آپ آخرت کی بھی بھلائی مانگیں اور اس دنیا کی بھی بڑائی پر، اور اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ بالکل۔ اور جی ناظرین، بریک پر یہاں لینی ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے یہی کہوں گا کہ اگر ہم اسی ایک سلسلے میں چلتے رہے، ان چیزوں کو، تمام برائیوں کو اپنے پہ غالب لاتے رہے، تو ہمیں کبھی بھی فسطائیت کی جگہ عافیت نصیب نہیں ہوگی، اپنے بربادی کے ذمہ دار ہم ہوتے ہیں۔ جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید باتیں ہوں گی، ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے صبح بخیر زندگی۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر زندگی، اور آج کا ہمارا پروگرام جاری، یوم قائد ہم منا رہے ہیں، اور ساتھ ہی آج 25 دسمبر جیسا کہ سب کو معلوم ہے کرسمس ڈے بھی ہوتا ہے، تو آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ مہمان شخصیات موجود ہیں، ان کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کریں گے، لیکن بلی صاحب ہم تھوڑا اپنی ڈسکشن کو بھی کلوز ہم نے کرنا ہے، تو ذرا اس کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں۔ تو میرے پاس تو آپ کی بک موجود تھی، ہم پہلے تھوڑے سے کرتے ہیں، پھر اپنی مہمان شخصیات کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے۔ جناح اسلام اور پاکستان، مائنورٹیز کا بھی یہ ذکر ہوگا بیچ میں، اور اگر ہم اسلام کو کہیں تو اسلام بھی ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ ہم نے ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اگر ہم اپنے لیڈرز کی بات کریں تو وہ بھی یہی سکھاتے ہیں، ان کی جانب پڑھیں گے، لیکن میں چاہوں گا پہلے آپ اس پہ ضرور ایک کامنٹ کریں۔ جی، بک کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں تھوڑا سا، اور یہ کیس بک کے اندر کیا کیا لکھا ہے، کون کون سی جرنی ہے آپ نے قائد اعظم کی جو مینشن کی ہے، اور کس طرح آپ نے اسلام اور پاکستان ان تینوں کو ملا کے جو ہے مجموعہ ہمارے ساتھ جو شیئر کیا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ قائد اعظم کے جو تصورات ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، وہ ان کے جو تعلیمات ہیں، وہ ان کی تقاریر سے لی جا سکتی ہیں۔ یعنی جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد، ظاہر ہے کہ 11 ستمبر 1948 کو وہ وفات پا گئے، تو ان کی جو آخری سپیچ ہے وہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو انہوں نے افتتاح کیا، تو وہ ان کی آخری سپیچ کوئی بھی پبلک، تو اس میں بھی جو انہوں نے بات کی آخری سپیچ میں، تو یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو مغربی نظام ہے معیشت کا، سرمایہ دار نظام، اس نے دنیا کے سکون کو تباہ کر دیا، یعنی اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں، لوگ اس سے پریشان ہیں، وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتا۔ تو اس کے مقابلے میں بڑے توجہ سے یہ جو ہماری تحقیقاتی کمیٹی ہے اسٹیٹ بینک میں، جو ماہر معیشت ہیں، وہ ایک ایسا نظام دیں جو اسلام کے مساوات کا جو تصور ہے، سوشل جسٹس، یعنی سب کے لیے
برابر مواقع ہوں اور معاشی عدم مساوات نہ ہو بالکل اور سوشل سماجی انصاف سماجی برابری بالکل مطلب ان اصولوں پر مبنی وہ ایک اسلامی نظام معیشت ہے. تو یہ ایک اسلام کے ساتھ جو ان کا جڑا ہوا تھا. بالکل جو 11 ستمبر کی ان کی 11 اگست کی تقریر دستور ساز اسمبلی میں اکثر ان کا حوالہ دیتے ہیں. بالکل ہمارے مسیح دوست بھی بیٹھے ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, تو انہوں نے قائد اعظم نے واضح طور پر 11 اگست 1947 کی تقریر میں وہ بھی میں نے اس میں حوالہ دیا. ٹھیک ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ سب لوگ مختلف جو مذہب سے ہیں, مطلب کرسچنز ہیں وہ اپنے چرچ میں, ہندو جو ہیں وہ اپنے وہ مندر میں, اور سکھ جو ہے وہ اپنے گردوارے میں, اسی طرح جو مسلمان ہیں وہ اپنی مسجد میں, وہ سب ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنی عبادات, اور یہ اسلام کا کنسیپٹ ہے. یعنی اسلام کے ساتھ یہ متصادم نہیں بلکہ اسلام کے عین مطابق ہے کہ کوئی ہمارا کرسچن بھائی ہے, ہمارے ہندو پاکستان میں رہتے ہیں, سکھ پاکستان میں رہتے ہیں, تو ان کے مذہبی معاملات میں ہماری مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ تو مطلب ایک مہذب معاشرے کا تقاضا ہے, اور کوئی بھی جو معاشرہ ہے وہ اسی صورت میں اسے ایک اچھا معاشرے کی خوبصورتی بھی اسی سے خوبصورتی بھی اسی میں. تو دوسری بات میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں کہ یہ 11 اگست کی تقریر میں انہوں نے واضح طور پر, تو 3 دن بعد 14 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی دستور ساز اسمبلی جو پاکستان کی پہلی تھی اس میں خطاب کیا اور پھر قائد اعظم نے جواب دیا. تو ایک ظاہر ہے کہ اکبر جو بادشاہ تھے, گریٹ مغل بادشاہ, ان کے دور میں بڑی ہارمنی تھی مختلف مذاہب میں, تو ماؤنٹ بیٹن نے وہ حوالہ دیا. تو قائد اعظم نے اس وقت بھی جواب میں یہ کہا کہ ہم نے اکبر سے نہیں پر اسلام سے سیکھا ہے کہ ہم نے کرسچینٹی کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, مطلب ہمارا جو ہے وہ ایک ایسا سلوک ہونا چاہیے, حسن سلوک, رواداری کا لفظ ہے, بلکہ رواداری سے بھی کچھ بڑھ کر ہمارا سلوک ہونا چاہیے تاکہ کسی میں احساس محرومی نہ ہو, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم برابر کے شہری نہیں. بالکل. اور ایک اور بات میں ضرور کہوں گا کہ اس کا جو مطلب سیکولر طبقہ پھر آگے مطلب نکال لیتا ہے کہ اسلام کا ریاست سے تعلق نہیں ہوگا, وہ غلط مطلب نکالے. ایک جوشوا فضل الدین بہت بڑے کرسچین سیاستدان ہوئے جی, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کہنا ہی غلط ہے کیونکہ پاکستان تو بنا ہی مطلب یہ تھا کہ یہ مسلم قومیت کی بنیاد پر بنا, لیکن پاکستان میں جو قائد اعظم نے بات کی تھی 11 اگست کو, اور ہم اس پر پہرا دیتے ہیں, اور قائد اعظم کے وہ جو فرمان ہے ہمارے لیے رہنمائی کا بھی باعث ہے کہ جہاں تک شہری حقوق کا تعلق ہے وہ برابر کا ہونا چاہیے. یعنی اس میں کوئی ایسی مطلب نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس میں تعلیم کا حق ہے, روزگار کا حق ہے, اس میں مطلب جو بنیادی حقوق ہیں جتنے بھی, موومنٹ کا حق ہے, یہ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہے, کوئی بھی مطلب اس میں مطلب یہ اب اتفاق ہے کہ اگر کوئی معاشی طور پر, میں ایک طبقے کی بات قادیانیوں کی بھی کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے ان کا, وہ ان کو اقلیت بھی قرار دیا گیا, اور وہ مطلب غیر مسلم تو وہ پہلے بھی تھے, لیکن میں دستور کی بات کر رہا ہوں. تو پاکستان میں امیر ترین لوگ قادیانی ہیں, یعنی یہ شیزان جو لمیٹڈ ہے وہ یہ ایک مطلب شوگر مل ہے, وہ چودھری شاہ نواز ہیں ان کے قادیانی میں, مطلب انفرادی طور پر میں یہ. اچھا, لاہور میں جو سب سے بڑا ہوٹل پی سی کے بعد وہ مطلب اب اس کا نام اواری ہوٹل ہے. یہ اواری ہوٹل لاہور میں بھی اور اواری ٹاور کراچی میں بھی, یہ پارسیوں کے. تو مطلب حالانکہ پارسی بظاہر مطلب بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہے, لیکن انفرادی طور پر وہ بہت امیر ہیں اور پاکستان میں ہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ, اچھا پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ان پر احسان نہیں ہے, بالکل یہ ان کا حق بنتا ہے. بالکل. اور دوسرا آج کے دن کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کی ہم بات کرتے ہیں, تو 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے جیسے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہمارا تو اگر ان پر ایمان نہ ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, حضرت ابراہیم, تو ویسے ہی ہم درود میں ان کا شامل کرتے ہیں, تو ہمارا ایمان جو ہے نا وہ اسلام پر بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم
तस्लीम। बिल्कुल और कोई सवाल अगर आप? नहीं, बिल्कुल बड़ी खूब बात की, जो मैं कहना चाह भी रहा था और बिल्कुल लोगों तक पैगाम पहुंचना चाहिए था, वो आपकी इस गुफ्तगू से पहुंच गया। बढ़ेंगे अपने बाकी मेहमानों को उनको गुफ्तगू में शामिल करेंगे। तो आज क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे साथ प्रोग्राम में और सुंदर्स फाउंडेशन के ही स्टाफ मेंबर्स हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं युबेस यूसुफ एंड सुनील यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? ईद है आप लोगों को, थोड़े ज़रा एनर्जी कम लग रही है मुझे आप लोगों की, उस तरह नहीं जवाब दिया, आपको लगता है बड़े एनर्जी के साथ जवाब देते हैं। ठीक ठाक हैं आप लोग? ज़बरदस्त है जी जी ठीक। चलो, यहाँ कुछ मुस्कुराहट आई है उनके चेहरे पे, तो पता चल रहा है कि ईद और खुशी का मौका है, तो बिल्कुल ऐसे ही सेलिब्रेट। तो आप लोगों को क्रिसमस मुबारक सबसे पहले, और थैंक यू कि आप लोग प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो जिस तरह हमारी ईद होती है तो हम लोग सुबह उठते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, और वो मीठा खाना और ये तमाम एक रिवायत होती है। तो आप लोगों का दिन कैसे गुजरती है? युबेस भाई पहले आपसे आगाज़ करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपका और अदारा सुंदर्स फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम लोग SF TV पे आएँ और अपने क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं, वो अपने इदारे के साथ और बाकी जितनी कम्युनिटी, जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके साथ बांट सकें। तो सबसे पहले ये होता है कि जाहिर है जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होता है तो एक्साइटमेंट, शॉपिंग वगैरह और ये वो सारी चीज़ें होती हैं। और तो आपने शॉपिंग कर ली है? जी, शॉपिंग। कितने कपड़े बनाए हैं? कितने आप? वैसे तो ये कि कैंप्स वगैरह थे, टाइम शॉर्ट था, लेकिन फिर भी जो डे फर्स्ट है उसकी शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो जब हम लोग सुबह उठते हैं, रिवायती तौर पे जैसे पहले सब करते हैं चर्च जाना, ठीक है। उसके बाद जितने हमारे नेबर्स हैं उनसे मिलना, उसके बाद हमारे जो चर्च मेंबर्स हैं उनसे मिलना, उनसे जो है वो अपनी क्रिसमस की खुशियाँ जो है वो दुबाला करना, उनसे बांटना, उनसे बातचीत करना, ये सब होता है। उसके बाद घर में आते हैं, घर में आके अपनी फैमिली से थोड़ा गेट टुगेदर, उसके बाद फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने इनवाइट किया होता है उनके पास जाते हैं। और ये होता है कि 24 नाइट जो है, चांद रात, ठीक है। ये क्रिसमस का मतलब खाली ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ जो है वो अपने कम्युनिटी से या फिर अपने जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ ही सेलिब्रेशन करें, बल्कि जो हकीकी क्रिसमस का मकसद है और मतलब है वो यही है कि वो लोग जो क्रिसमस नहीं मना सकते या उस तरह से सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, जिनके पास इतनी कैपेसिटी, इतने पैसे वसाइल नहीं है, हम लोग उनको जो है उनको अपने साथ शामिल करें और जितने हमारे पास हैं हिस्ब तौफीक उनको भी दे, ताकि वो भी जो है वो उसी तरह से हमारे साथ जो है वो खुशियाँ सेलिब्रेट कर सके। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो हमने 24 नाइट को अच्छा, इस सारे प्रोसीजर के अंदर एक चीज़ थी, उसमें मेरा बड़ा जोर था, मैं कहीं वो भी जिक्र करेंगे। तो सुनील भाई से पूछेंगे, वो ईदी वाला मामला होता है, कोई ईदी शीदी नहीं मिलती? कोई यार सुनील भाई बताएं जरा, ईदी देने का नहीं कुछ होता? मिलती है ईदी भी हमें। अच्छा, देते भी आप? तो आपकी वैसे देने वाली उम्र सही। तो फिर मतलब कि ईदी का नहीं जो बेस में जिक्र किया, तो वो क्या होता है? फिर आपको गिफ्ट्स देते हैं, एक दूसरे को पैसे देते हैं, क्या वो होता है? उसमें ये है कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, कजन्स वगैरह हैं, गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, बच्चे हैं, बच्चों की ईदी दी जाती है। मैं तो वैसे अभी भी ले लेता हूँ। ठीक हो गया। वैसे तो मैं भी छोटा, मुझे भी दे जाइएगा, आपकी ईद में भी शामिल हो। सही ज़बर। तो फिर ईदी का क्या करते हैं? ईदी का खाने पीने बोल रहे हैं, जो सारे बच्चे करते हैं, हम भी वही करते हैं। बच्चे खा भी लेते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो सुंदर फाउंडेशन के साथ आज सेलिब्रेट करें, ज़रा हमारा भी केक कट भी करेंगे, काइस डे का भी केक कट करेंगे, बिल्कुल क्रिसमस के लिए भी केक कट करेंगे, खाएंगे भी सब, बाकी भी हमारा जो स्टाफ है वो भी हमारे साथ होगा। तो मज़ा आ रहा है हम लोग के साथ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ज़रूर, कि जिस तरह ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हम उन लोगों को भी शरीक करते हैं कि जो खुद से मतलब बहुत माली तौर पर असूदा ना हो, कि ताकि वो भी खुशियों में शरीक हो सके। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों की ईद हो या हमारी क्रिश्चियन बरादरी का जो मतलब दिन है क्रिसमस का, वो जो एक दिन में हमारा जो जज्बा उभरता है वो फिर सारा साल भी बरकरार रहना चाहिए। यानी ये नहीं कि आप ईद की खुशियों में शरीक करें, ये 365 दिन ये जज्बा बरकरार। असल में ये ईद आती ही इसलिए है कि हमारे लिए एक तरबियत हो जाए, एक रहनुमाई हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए कि बाकी अरसा भी हमारे यही हालात। बिल्कुल ऐसे बड़ी अच्छी बात की। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। बाइबल में लिखा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी के पास 2 कुर्ते हैं ना, तो अपना एक कुर्ता उसको दे दे जिसके पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने साथ ये भी फरमाया, अगर आप देते हैं तो नेक नीयत से दे, इस तरह दे कि अगर आप अपने दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को पता ना चले।
لیکن موسٹلی آج کل ہماری کمیونٹی میں سب سے پہلے یہ ٹرینڈ ایک چل گیا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی دینا سب سے پہلے پکچر لینی ہے اور وہ اسٹیٹس اپلوڈ کر دینا ہے ایک تو یہ اور موبائل میں ایف بی پہ اپلوڈ کر دینی ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نمائش کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل کے اندر سے یہ بات اٹھنی چاہیے. اور میرے خیال سے میں بھی یہاں اس بات کو سیکنڈ کروں گا, کوئی بھی دین میرے خیال سے ایسا نہیں جو محبت کا یا ایک سوشل ورک کا یا ان چیزوں کا ایک ساتھ مل کے رہنے کا پیغام نہ دے. ہر دین جو ہے وہ فساد سے بالکل بالاتر ہو کے کام کرتا ہے, یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ بالکل امن کا پیغام رکھ دیتا ہے. جی تو ہمارے خیال سے پروگرام کا وقت بھی جو اینڈنگ قریب آ رہا ہے, ہم نے کیک بھی کٹ کرنا ہے, تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی. تو ہم اینڈنگ پہ آپ سے ریمارکس لیں گے, کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے, آج کے دن کے حوالے سے. 2 بڑے ایونٹس ہیں آج, تو کیا کہیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ بھرپور گفتگو تو ہو چکی ہے بالکل, لیکن سم اپ کرتے ہوئے قائد اعظم کے حوالے سے بھی میں نے یہی بات کرنی ہے کہ قائد اعظم کی تعلیمات کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور قائد اعظم کے اصولوں کی ہم بات کرتے ہیں تو اسے پریکٹس ہم بنائیں. بالکل, یعنی زبانی جمع خرچ سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا. بالکل, جو بھی قائد اعظم نے فرمایا ہے, میں نے آنیسٹی کی بات کی, بالکل, ان کا جو کردار ہے سیاست میں بے-داغ اس کی بات کی, ان کے بے لوث کردار کی بات کی, تو کاش ہم اس کردار کو ہم اپنی عملی زندگی میں بھی اپنا سکیں. اسی طرح کرسمس کے حوالے سے بھی وہ مطلب پہلے میں بات کر ہی چکا ہوں کہ کوئی بھی جو تہوار ہے, مذہبی تہوار کہہ لیں یا ہمارے جو جس طرح 14 اگست ہے وہ ایک اسے آپ مذہبی تہوار نہیں لیکن قومی تہوار, تو قومی تہوار ہو یا مذہبی تہوار, اس کے اندر جو میسج ہوتا ہے نا, میں زور اسی بات پر دوں گا کہ وہ اس دن تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ پورے سال پر اور پوری زندگی پر پھیل جانا چاہیے. اگر ہم اس فردن میں ایک مثال دیتا ہوں, یہی ویسے میں نے بہت دیکھا ہے کرسچنز کے حوالے تو خاص طور پر لندن امریکہ کے بارے میں, کہ جب وہ اس میں کو رعایت کرتے ہیں تو وہ واقعی رعایت ہوتی ہے. یعنی وہ سیلز میں دھوکہ نہیں دیا جاتا لیکن واقعتاً انہیں مطلب اپنے خوشی کے موقع پر وہ رعایت منتقل کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جذبہ اگر ہم اس کو ذرا پھیلا لیں تو دنیا میں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. جس طرح کسی بہت اچھے دانشور نے غالباً اشفاق نے کہا کہ ہم آسانیاں تقسیم کریں. جب ہمیں آسانیاں میسر ہیں تو یہ آسانیاں تقسیم کریں تو پھر یہ معاشرہ ایک میں کہتا ہوں کہ جنت نظیر معاشرہ. تھینک یو سو مچ فار یور ویلیویبل کامنٹس, اور آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. بہت مہربانی. جی جویز بھائی آخر پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کے دن کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہم لوگ کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ ہنسی خوشی سے, پیار سے, محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کریں, بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کو جو ہے وہ اپ لفٹ کریں. بالکل, اور اسی طرح بس ہنستے مسکراتے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں. میں چاہوں گا سنیل بھائی بھی ہنستے مسکراتے کہ آخری پیغام دے دیں. جی سنیل بھائی تھوڑا سا جوش سے دیں. یہ محبت کا پیغام ہر مذہب, ہر ریلیجن جو ہے وہ دیتا ہے. بالکل, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک کمیونٹی میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مذہب قوم کو ایک طرف رکھ کے, ایک پاکستان میں ہم ایک قوم ہے اور اس قوم کو چاہیے کہ ایک ہو کے رہے, تاکہ ہمارے جو معاملات ہیں اندرونی اور بیرونی معاملات جو بالکل ٹھیک ہوں اور ایک اچھی زندگی اور ایک اچھا لائف اسٹائل. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, اور ایک بار پھر سے آپ تمام گیسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین, جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آج یوم قائد اور کرسمس ڈے, تو اس دونوں ایونٹس کو ہم آج اکٹھے سیلیبریٹ کریں, جیسا کہ ہم نے آج کے پورے پروگرام میں قائد اعظم کی زندگی اور تمام وجوہات کے بارے میں بات کی, اور بڑا اچھا ہمارا سیشن رہا. یہ جو تمام گفتگو اور بالکل ایک مزیدار ہمارا تب ہو گیا کہ پروگرام کے 4 چاند تب مکمل ہوئے جب ہماری کرسچن کمیونٹی, ہمارے اسٹاف ممبر ہمارے ساتھ. اور بالکل اب ہم کیک کٹ کریں گے, میرے خیال سے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, تو میرے خیال سے آغاز کریں گے. میں آنٹیوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو آنٹی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, بالکل ہمارے ہیلپرز سندس فاؤنڈیشن کے, تو یہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو ہماری ایک پیشنٹ رخسار بھی ان کے ساتھ موجود ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پیشنٹس اور وہ مل کے جو کیک کاٹیں. تو میرے خیال سے آنٹی اب آپ کیک کاٹ لیں, کیونکہ کافی آڈینس جو ہماری بیٹھی ہوئی کیک کھانے کے لیے, اس لیے چلیں جی ہم کلیپ کر دیں گے. چلیں جی تالیاں بجا دیں. یہ چھری جو ہے آپ مجھے دے دیں. اب ہے سر, آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ قائد ڈے کے حوالے سے جو ہے آپ ہمارا یہ کیک جو ہے کٹ کر دیں. تھینک یو سو مچ.
بالکل یہ ابھی Thank ہم کووڈ-19 ذرا ہم اس لیے یہاں پروگرام میں نہیں کھلا رہے اور ہم اس کے بعد جو تمام لوگوں کو تقسیم کریں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. امید ہے کہ جو ہمارا پیغام تھا وہ آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہمارا پیغام ہماری بات آپ تک پہنچ چکی ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.